अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज एक दफ़ा फिर जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल कैप्टन्स हैं, एक्स कैप्टन्स हैं, उनकी तरफ से एक बड़ी आवाज़ उठाई गई है इमरान खान साहब के हक़ में, और इसका चर्चा जो है वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया पर भी हो रहा है। इसके ऊपर बात करते हैं। उधर सुहेल आफरीदी ने बुनेर में जो खिताब किया स्ट्रीट मूवमेंट के दौरान, वो बड़ा मानी खेज़ था। उसका भी जायज़ा लेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक गुफ्तगू की है जो कि काफ़ी उनकी हार्ड हिटिंग गुफ्तगू है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। और कुछ दीगर अहम चीज़ें भी हैं जिसमें फ़ील्ड मार्शल साहब ईरान के दौरे पर जा रहे हैं, तो इसका क्या मकसद है। तो काफ़ी कुछ है जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं जो इस वक्त पॉलिटिकल महाज गर्म है, और उसमें इमरान खान साहब की सेहत को लेकर के और उनको अस्पताल शिफ्ट करने को लेकर के मुख्तलिफ चीज़ें सरगर्म हैं। हुकूमत अब ऐसा लग रहा है कि ये नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि जी इमरान खान साहब तो माशाल्लाह से बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, और हो सकता है कि आगे जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगे तो उसमें वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करें कि जी इमरान खान साहब तो बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त पाए गए, तो लिहाजा अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है उन्हें कि हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। क्योंकि अब उनके जो मुख्तलिफ वज़रा हैं वो ये बयानियाँ बना रहे हैं टीवी टॉक शोज़ में आके मुख्तलिफ जगहों पे कि जनाब वो तो अब ठीक हैं, उनका तो देखिए ब्लड प्रेशर भी ठीक आया है, अब उनकी आँख भी बेहतर हो गई है, और ये दोनों चीज़ों की तस्दीक जो है वो उनकी बहन ने खुद कर दी है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ किसी का ब्लड प्रेशर एक किसी पर्टिकुलर टाइम पर चेक किया जाए और अगर वो इत्तेफाक से नॉर्मल आ जाए तो उसका मतलब ये है कि उसको दोबारा कभी ब्लड प्रेशर का इशू ही नहीं होगा, और जो पहले उसको कभी इशू रहा है तो उसकी वजूहात जानना ज़रूरी नहीं है। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। ज़ाहिर है किसी को भी जो भी ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उसको ऐसा तो नहीं होता कि 24 घंटे उसका ब्लड प्रेशर चढ़ा ही रहे। भाई अगर उस पर्टिकुलर वक्त में उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, जो कि अच्छी बात है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अब उनका वो इशू रिजॉल्व हो गया और इस बात का पता ना लगाया जाए कि उनकी आंख में वो क्लॉट क्यों बना था। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये कि उनके ब्लड प्रेशर के मसाइल हों, उनके ज़हनी दबाव के मसाइल हों, वो किस वजह से थे? वो उनकी कंडीशंस की वजह से थे, जिस कंडीशन में आपने उनको जेल में रखा हुआ है। तो क्या उनकी कंडीशंस आपने इम्प्रूव कर दी हैं? वो तो आपने इम्प्रूव नहीं की, वो तो अपनी जगह पे बरकरार है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बात सिर्फ ये भी नहीं है कि आपने एक दफ़ा चेकअप करा दिया या आपने कंडीशंस इम्प्रूव करवा दी। बात तो ये भी है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको आपने तस्लीम किया या नहीं, उस पर अमल हुआ या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ बातें हैं, और हुकूमत की कोशिश होगी कि इनको एक ही बात में लपेट दिया जाए कि देखें जी ब्लड प्रेशर ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है। तो सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए इमरान खान साहब को तो हॉस्पिटल नहीं भेजा था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का तो वाज़ेह ऑर्डर था कि उनके तमाम मेडिकल चेकअप्स किए जाएँ, उनके जो जो रिकमेंडेशंस हैं एंजियोग्राफी के हवाले से वो भी की जाए, उनके जो ब्लड सैंपल हैं वो लेकर उनके मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट किए जाएँ, पूरा यानी कि एक थॉरो एग्जामिनेशन होना चाहिए उनके पूरी बॉडी का। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि कोई तफसीली मुआयना हुआ हो। तो ये कह देना कि चूंकि जी उनका ब्लड प्रेशर ठीक आ गया, यानी अगर किसी बंदे को कोई भी प्रॉब्लम है लेकिन उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, तो क्या ये इत्मीनान की बात हो गई? काफ़ी ये जानना काफ़ी है कि जी चूंकि ब्लड प्रेशर ठीक आ गया तो लिहाजा उस बंदे को कोई और प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो ये बड़ी अजीब बात है। एक बंदा मुसलसल जेल में है और बहुत अरसे से उसके कोई प्रॉपर एग्जामिनेशंस नहीं हुए। इस एज में तो लोग ना भी कोई प्रॉब्लम डायग्नोज हो तो वैसे ही हर 6 महीने बाद अपना एक कंप्लीट चेकअप और ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोई चीज़ ख़राब होना शुरू भी हुई हो तो उसकी शुरू में ही उसका पता चल जाएगा और उसको देखा जाए। तो इसलिए हुकूमत के ये लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं। इसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि उसने फ़ैसला क्या करना है। पॉलिटिकली भी यही कहा जा रहा है कि इस फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया ही जाएगा। तो देखते हैं ये अंदाज़े किस हद तक दुरुस्त निकलते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो आपकी इंटरनेशनल आवाज़ें हैं वो अब ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से उठना शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले भी आपने देखा था कि जो साबिक कैप्टन्स थे मुख्तलिफ टीम्स से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने इमरान खान साहब के हक़ में पहले भी वीडियोस भी रिकॉर्ड कराई, एक लेटर भी लिखा था। एक दफ़ा फिर उन्होंने ये काविश की है, और अब की बार 21 साबिक कप्तानों ने इमरान खान साहब के हक़ में एक लेटर जारी किया है शहबाज शरीफ साहब के नाम, और उसमें उनसे ये मुतालबा किया है कि उनकी लिविंग कंडीशंस को बेहतर किया जाए, उनको जो भी इलाज मुआवजा दरकार है उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक वो उनको प्रोवाइड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होना चाहिए, और उन्होंने एक दफ़ा फिर पुरजोर मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब के साथ बेहतर ट्रीटमेंट करें, वो आपका कौमी हीरो है। देखा जाए तो ये बड़े शर्म की बात है कि हमें दूसरे लोग ये एहसास दिला रहे हैं कि जनाब इतना बड़ा आपका कौमी हीरो है और आप उसको किस किस्म की ट्रीटमेंट दे रहे हैं।
تو یہ تو نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی انفارچونیٹلی. لیکن افسوس کی بات ہے, آپ کو پتہ ہے جس طرح سے پاکستان کے حالات چل رہے ہیں, تو بہرحال یہ بڑے بڑے مشہور نام ہیں ان میں, جن میں کپل دیو صاحب کا نام ہے, سنیل گواسکر کا نام ہے, ایلن بارڈر کا نام ہے, گل کرسٹ کا نام ہے, اسٹیو واک کا نام ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ مختلف جو کیپٹنز کھیلتے رہے ہیں ان کے نام ہیں, ناصر حسین صاحب جو انگلینڈ کی ٹیم کے کیپٹن رہے ہیں ان کا بھی نام ہے, رانا ٹنگا کا نام ہے اس میں, سری لنکا کے جو ایکس کیپٹن تھے. تو اس میں بہت سارے ریناؤنڈ کیپٹنز کے نیم ہیں, اور آپ ان کو بھی اس بات کے اوپر سراہیں کہ دیکھیے وہ کہیں پہ بھی کسی بھی ملک کے لوگ ہیں, لیکن اب تو شاید ان کا کوئی اس طرح سے عمران خان صاحب سے براہ راست بہت زیادہ واسطہ بھی نہ ہوتا ہو, لیکن ان کو پھر بھی انسانیت کے ناطے اس بات کا احساس ہے کہ ایک شخص جو کہ ایک قوم کا ہیرو ہے اور جو ان کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت میں دوست رہا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ٹریٹمنٹ کا حقدار تھا, اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے. تو ان میں کم از کم اتنی انسانیت بھی ہے, اتنی گریس بھی ہے اور اتنی کرج بھی ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف افسوس بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے اپنے نیشنل ہیروز ہیں, نیشنل کرکٹرز ہیں, انہوں نے اس انداز سے عمران خان صاحب کے لیے آواز نہیں اٹھائی جس طرح سے بھرپور طریقے سے انہیں اٹھانی چاہیے تھی. یہ ضرور ہے کہ ایک آدھ مرتبہ کسی نے کوئی کہیں پہ ذکر کر دیا یا ان کی تعریفیں کر دیں کہ جی انہوں نے ہمیں بہت گروم کیا, ہمارے کریئر کو بلڈ کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے. وہ تو تقریباً بہت سارے ہی آپ کے کرکٹرز کرتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کو اس وقت جن کنڈیشنز کا سامنا ہے اس کے اوپر آپ دیکھیے تو موجودہ جو کیپٹن ہیں اور جو پرانے کیپٹنز تھے ان میں سے کسی نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ بہت پرزور طریقے سے آواز نہیں اٹھائی, جو کہ اٹھائی جانی چاہیے تھی. اور یہ جو باقی انٹرنیشنل کرکٹرز کا یہ آواز اٹھانا ہے, یہ بیسیکلی میرا خیال ہے سب کے لیے ایک آئی اوپننگ چیز ہے کہ آپ کو بھی اس بات کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. تو بہرحال جی فرق تو کیا ہی پڑنا ہے, جس بندے کے نام انہوں نے لیٹر لکھا ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پاس کتنے کے اختیارات ہیں, لیکن بہرحال ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے, اور سب چھوٹی چھوٹی آوازیں مل کر جو ہیں وہ ایک بڑا پریشر بلڈ اپ کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا پچھلے 6-7 مہینے 8 مہینے انہوں نے جو قید تنہائی میں رکھا, اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا پہ بات ہو رہی تھی, یورپی یونین کے انسانی حقوق نے بات کی ہے, اقوام متحدہ کی ٹیمز نے بات کی ہے, پھر جو آپ کے یہاں پر آوازیں اٹھتی رہی ہیں. تو کرتے 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 کچھ نہ کچھ اس کا اثر تو ہوا نا کہ الٹیمیٹلی 8-9 مہینے کے بعد کوئی اس کے اوپر مجبور ہوا ہے کہ جناب ہمیں اب عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں سیٹل کرنا پڑے گا. تو یہ چیزیں بہرحال اپنا کہیں تھوڑا بہت صحیح لیکن اثر رکھتی ہیں, چھوڑتی ضرور ہیں. ادھر پی ٹی آئی بھی اپنی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس موومنٹ کو تیز کرے, جو کہ اب انہوں نے 27 ستمبر کے لانگ مارچ کی تیاریوں کے سلسلے میں آگے بڑھائی ہے. بنیر گئے سہیل آفریدی صاحب, وہاں پہ بھی بہت میسو کراؤڈ تھا ان کے ریسیپشن کے لیے. خیر وہ چونکہ بیرسٹر گوہر کا حلقہ بھی ہے, یہاں سے اور بھی صوبائی وزراء بھی ہیں, تو ظاہری سی بات ہے یہاں پہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ تھے اور ہونے بھی تھے, اور بہت جوش جذبہ تھا, خوب نعرے بازی تھی عمران خان صاحب کے حق میں. اور اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ لوگ بہت تیار ہیں, بہت وارملی اس چیز کو ویلکم کر رہے ہیں کہ آگے بڑھا جائے عمران خان صاحب کے حقوق کے لیے. تو اس میں جو انٹرسٹنگ چیز تھی سہیل آفریدی صاحب کا خطاب تھا, جس میں انہوں نے خاص طور پر یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے حوالے سے ایک بات کلیئرٹی سے کی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ پہ بہت تنقید کرتے رہے ہیں, لیکن یہ جو معاملہ ہے پرٹیکولرلی عمران خان صاحب کے ہسپتال شفٹ کرنے کے معاملے پر, انہوں نے کہا کہ یہ جو رکاوٹ ڈالی ہے اس کے ذمہ دار نواز شریف ہیں, شہباز شریف ہیں, مریم نواز ہیں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ وہی چیز ہے جس کے اوپر ہم لوگ آپ کو پہلے ہی خبر دے رہے تھے کہ آپ دیکھیے تو اس میں رکاوٹیں جو ہیں وہ ادھر سے سنائی دے رہی ہیں کہ جناب ان کی طرف سے یہ سارا کارروائی ڈالی گئی. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ تھی جب انہوں نے پھر توہین عدالت کی پٹیشن ڈالی تو اس میں محسن نقوی صاحب کا نام نہیں تھا. اور آپ کو پتہ ہے محسن نقوی صاحب شہباز شریف صاحب یا ان لوگوں کو تو نہیں نا ریپرزینٹ کرتے, وہ تو آپ کو پتہ ہے کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز تھی جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب ابھی بھی کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ انگیج بھی ہیں, اور انہوں نے ان کو سٹل شاید یہ یقین دہانی کرا رکھی ہے کہ ابھی اس کے اوپر فردر کچھ ہو سکتا ہے, معاملہ آگے بڑھے. تو ممکن ہے اس لیے انہوں نے اتنی کلیئرٹی سے جو صحیح رسپانسبل ہیں ان کا جو نام ہے وہ بنیر کے اجتماع میں لیا ہے. یہ سہیل آفریدی صاحب کا ایک اپنا خیال ہے. ویسے انٹرسٹنگلی سہیل آفریدی صاحب اس پوری موومنٹ کے دوران اس دفعہ اپنا پرانا اور بہت جو وائرل ہوا تھا ان کا نعرہ اس کا اس کا والا وہ کرتے دکھائی نہیں دے رہے. تو کیونکہ اس کے بعد اسی نعرے پہ ان کی بڑی ٹرولنگ بھی ہوئی اور بڑی تنقید بھی اپنے ہی لوگوں نے شروع کر دی تھی.
تو میرا خیال ہے انہوں نے اس کو ذرا ڈیلیبریٹلی اوائڈ کر لیا ہے، تو اب وہ اور نعرے وغیرہ لگا رہے ہیں. اچھا، دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تھوڑے متحرک ہوئے ہیں پنجاب کو لے کر کے، کیونکہ اس پہ سب بات کر رہے تھے کہ پنجاب میں تو کوئی ایکٹیویٹی شروع نہیں ہوئی، تو کیا انہوں نے کوئی لانگ مارچ کا حصہ نہیں بننا، کوئی تیاری نہیں کرنی. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج مختلف اجلاسوں میں شرکت کی ہے، اور اس میں جو صوبائی صدور اور مختلف ریجنز ہیں ان کے پنجاب کے، ان سے انہوں نے میٹنگز کی ہیں. ظاہر ہے تنظیم سازی اور لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پنجاب میں یہ میٹنگز کا سلسلہ جاری رہے گا. ساتھ ہی انہوں نے یہ مینشن کیا کہ یاد رکھیں کہ جو پنجاب کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ خیبر پختونخوا سے بہت مختلف ہیں. ظاہر ہے یہاں پہ ان کو آزادانہ اس طرح کی اسٹریٹ موومنٹ تو نہیں کرنے دی جائے گی، لیکن بہرحال یہی بات ہو رہی تھی کہ بھائی یہ تو ایک میٹنگ تک نہیں کر رہے ہیں، کوئی تھوڑی سی ہل جل کریں گے تو پتہ لگے گا کہ ان کا بھی کوئی موڈ ہے بیچ میں پارٹیسپیٹ کرنے کا، یا بالکل ہی آپ نے خاموشی اختیار کیے رکھنی ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ وہ اب پنجاب کی طرف ہو گئے ہیں، اور اس کے اوپر فردر بھی گفتگو جاری رہے گی. دوسری طرف ایک جو اہم معاملہ ہے وہ اپوزیشن کا اتحاد ہے، اور اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو آج کی گفتگو تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. انہوں نے 2-3 چیزیں بڑی اگین اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کرتے ہوئے جو وہ کہی ہیں. اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کو اتنا زیادہ نشانے پر رکھنا سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. دیکھیے، اگر پی ٹی آئی کر رہی ہو، عمران خان کچھ کہہ رہے ہوں، تو وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ چونکہ وہ ان کے نشانے پر ہے تو ظاہر ہے وہ بھی ان کو باتیں کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا. تو ان کو کیا پرابلم ہے کہ وہ تاک کے جس کو کہتے ہیں نا بالکل وہ جو پین پوائنٹس ہوتے ہیں وہاں پر نشانہ لگا رہے ہیں. اس سے پہلے جو انہوں نے قصور میں خطبہ دیا تھا وہ بھی آپ کو یاد ہے، اور وہاں پہ بھی انہوں نے بڑی ایسی باتیں کی تھی جو بڑی ٹچی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے، شہیدوں کے اوپر جو انہوں نے بات کی، دیگر چیزوں کے اوپر. تو یہ بڑا ان کے لیے سینسٹیو معاملہ ہوا کرتا ہے، لیکن بہرحال وہ تو معاملہ رفع دفع ہو گیا. اب جو مولانا نے بات کی ہے وہ پھر اگین انہوں نے نشانے پر رکھا ہے، اور اس دفعہ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر یعنی یہ جو ابھی قانون سازی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھائی آپ تو اپنے سارے اختیارات سرنڈر کرتے جا رہے ہیں. یعنی شہباز شریف صاحب اور جو موجودہ حکومت ہے اس کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے ایک ہی شخص کے پاس سارے اختیارات دے دیے ہیں، بری کے بھی، بحری کے بھی، نیوی کے بھی، اور جو آپ کے اپنے اختیارات ہیں وہ بھی آپ نے اسی شخص کے سپرد کر دیے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں سپہ سالار سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی کوئی رہنمائی حاصل کریں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو یہ ڈائریکٹلی مطلب انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کو یہاں پہ مخاطب کیا ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو لب و لہجہ ہے اس کو سارے ہی جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. بھائی مولانا تو ایسی ہلکی بات نہیں کرتے کہ بلا وجہ کسی کے اوپر چڑھائی کر دیں یا بلا وجہ کسی کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں. تو اس لیے یہ اس سارے سینیریو میں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے کہ مولانا جو ہیں وہ جا کے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں. اور آج کی خبر یہ ہے کہ آج یعنی پیر والے دن اپوزیشن کا ایک متحدہ اجلاس بھی ہوگا جس میں محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ سارے لوگ جمع ہوں گے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی جمع ہوں گے، اور ایک مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے گی کہ آگے پارلیمان میں کیسے چلنا ہے. اور اس بات کا بھی کبھی امکان موجود ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک اپوزیشن الائنس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا پارلیمان کی، تو کم از کم حد تک مجھے یہ دکھتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی بھی اس اتحاد کا حصہ بنی ہوئی نظر آ سکتی ہے. لیکن بہرحال اس لحاظ سے یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اس پلڑے میں اپنا وزن ڈالتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کو ایک ایکسٹراڈنری سب کی توجہ تو مل جائے گی کہ بھائی پیچھے پھر کیا ہے اس کے. یہ زیادہ امپورٹنٹ سوال ہو جائے گا. ادھر فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ بھی آج گئے ہیں جناب ایران کے دورے پر جا رہے ہیں. اس حوالے سے 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو جو ظاہر ہے امریکہ اور ایران کی نیگوسیشنز ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے پہلے بھی پاکستان کردار ادا کرتا رہا ہے، تو ظاہر ہے اس طرح کے بھی معاملات ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی کچھ اڑتی خبریں آ رہی تھی کہ ممکنہ طور پر ایران کو بھی انوائٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو ابھی ایک مسلم ممالک کا اگریمنٹ ہوا ہے، دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس کے اندر اور مسلم ممالک بھی اگر شامل ہوتے ہیں تو اس میں ایران کو بھی دعوت دی جا سکتی ہے. اچھا، اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ بات ہو جائے گی، کیونکہ
اگر دیکھیے نا پھر تو آپ کا جو یہ سارا گلف ریجن ہے اس میں تو سارے ممالک اگر اسی اتحاد کا حصہ بنتے چلے جائیں گے تو پھر آپ دیکھیے کہ اسرائیل تو بالکل آئسولیٹ ہو جائے گا. تو یہ بڑی دلچسپ بات ہو جائے گی کہ اگر باقی بھی ممالک کے ساتھ ایران بھی ادھر جو ہے وہ انہی کے ساتھ آ جاتا ہے. اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا جو سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ایک سرد مہری تھی وہ ختم ہو, اور بہتر ہے کہ ایک دفاعی تعاون میں آ جائیں تو دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی خطرہ ہی نہ رہے مستقبل میں. تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ تو بہت زبردست ڈیولپمنٹ ہوگی. دیکھنا یہ ہے کہ اس دورے سے یہ حاصل ہوتا ہے یا جنرلی اس کے بارے میں اور بھی, چونکہ بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہیں, ترکیہ بھی آلریڈی آن بورڈ ہے, اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید مصر بھی آنے والے دنوں میں اس کا حصہ ہو باقاعدہ طور پر. تو یہ اب ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ریجن کے حساب سے اس کو بھی دیکھا جائے گا. لیکن اگین اس میں جو یہاں پہ آپ کی یعنی لوکل ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر بھی نظر رہے گی کہ یہاں پہ کیا سچویشن بنتی ہے. تو انٹرسٹنگ ٹائم اہیڈ. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.